अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 7 अंदाज़ा क़द्र इवॉल्यूशन, जिसमें हमने देखिए आमोजिश में पैमाइश यानी कि असेसमेंट इन लर्निंग, फिर असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग वगैरह। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा वीडियो का पार्ट 2 है, अंदाज़ा क़द्र क्यों ज़रूरी है ये देखेंगे। देखिए, अंदाज़ा क़द्र क्यों ज़रूरी है, इसके भी मक़ासिद है। अब इस मक़ासिद में क्या मक़ासिद है, इन मक़ासिद का पहला मकसद देखेंगे हम कि हमको इस बात का तयन करना चाहिए कि दरसी और गैर दरसी हलक़ों में तालिब इल्म के अंदर जो है मुतय्यना मुद्दत में क्या तब्दीली और क्या तरक्की आई है, यानी कि दरसी और गैर दरसी हलक़ों में बच्चों में क्या बदलाव आया। ये अंदाज़ा क़द्र के मक़ासिद में का पहला मकसद है। और इसमें क्या है कि मुतय्यना मुद्दत में यानी कि मुतय्यना मुद्दत में क्या बदलाव आया। ठीक है, अब देखिए, फिर ये पता लगाना है कि हर एक तालिब इल्म की ज़रूरतें और अंदाज़े आमोजिश क्या है, यानी कि अब हर एक तालिब इल्म की ज़रूरतें और अंदाज़े आमोजिश एक जैसा तो नहीं रहेगा, तो सबके अंदाज़े आमोजिश और ज़रूरतें क्या हैं ये भी हमको पता लगाना है। अब देखिए, तीसरा है तदरीस व आमोजिश अमल का एक ऐसा मंसूबा तैयार करना जो इनफरादी ज़रूरियात और अंदाज़े आमोजिश को मुखातिब करता हो। देखिए, हमें क्या चाहिए कि तदरीस व आमोजिश का अमल का हम ऐसा मंसूबा तैयार करें जो इनफरादी ज़रूरियात और अंदाज़े आमोजिश को मुखातिब करता हो, यानी कि बच्चों का जो भी स्टाइल हो पढ़ने का उसमें वो फिट करे। ठीक है, अब चौथा है तदरीस व आमोजिश मवाद में सुधार लाना। तदरीस व आमोजिश के मवाद में क्या लाना, सुधार लाना। अब हमारा तदरीसी मवाद और आमोजिशी मवाद जो है, तो हम उसको और बेटर कर सके, उसके बेटरमेंट के लिए कुछ और कर सके। ठीक है, अब पांचवा है हर एक तालिब इल्म को उसकी दिलचस्पी और रुझानात, सलाहियतों और खामियों से रोशनास करने में मदद करना, ताकि तालिब इल्म मौसर आमोजिश लाहे अमल तैयार कर सके। हमको क्या करना है, बच्चों को डीमोटिवेट ना करते हुए बच्चों की दिलचस्पियों को, रुझानात को, सलाहियतों को और इसी के साथ जो है खामियों से बच्चों को रोशनास कराना चाहिए। फिर उसकी मदद से तालिब इल्म क्या करते हैं कि मौसर आमोजिश का लाहे अमल तैयार कर सकते हैं, और हम भी उनके लिए मौसर आमोजिश का लाहे अमल तैयार कर पाते हैं। अब देखिए, इस बात का तयन करना कि निसाबी मक़ासिद का हुसूल कहाँ तक मुमकिन है। हमको इस बात को भी मुतय्यन करना चाहिए कि निसाबी मक़ासिद जो है, जो हमने उम्मीद लगाए हैं कि बच्चों को निसाब से इस हद तक फ़ायदा होना चाहिए, तो उसका हुसूल कहाँ तक मुमकिन है, यानी कि उसका हुसूल हुआ या नहीं। अब सातवां है तदरीस व आमोजिश अमल को मौसर बनाना, यानी कि तदरीस व आमोजिश का अमल जो हमारा है, तो हमको चाहिए कि उसको हम मौसर बनाएं। फिर है हर एक तालिब इल्म की तरक्की का रिकॉर्ड रखना। फिर माँ बाप व मुतल्लिक़ा अफराद को इससे मतला करना, यानी कि हर बच्चों का जो है तरक्की का हम रिकॉर्ड रखें और फिर PTM पे करें, पेरेंट्स टीचर मीटिंग करें और उनके घर के अफराद को भी इससे मुतला करें, यानी कि इत्तला दें कि आपका बच्चा यहाँ बहुत अच्छी कारकर्दगी कर रहा है और यहाँ कम पढ़ रहा है। अब देखिए, असातिज़ा, तलबा और वालिदैन को तालीमी निज़ाम में इस्लाह के लिए जोड़कर रखना। हमें क्या चाहिए कि हम जो है तालीमी निज़ाम किससे बनता है, तालीमी निज़ाम बनता है असातिज़ा, तलबा और वालिदैन से। तो हमें चाहिए कि इस निज़ाम की इस्लाह के लिए हम उन्हें जोड़ कर रखें। फिर है हम सबक और ख़ुद अंदाज़ा क़द्र के ज़रिए तलबा को अंदाज़ा क़द्र के अमल में शामिल करें। हम सबक और ख़ुद अंदाज़ा क़द्र यानी कि सेल्फ इवॉल्यूशन जो रहता ना, तो उसमें हमको चाहिए कि तलबा को अंदाज़ा क़द्र के अमल में हम शामिल करें। अब देखिए हमने क्या क्या देखा अभी। अब देखेंगे हम तश्कीली और तकमीली जांच, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। तश्कीली से ही याद रखिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट है ये, और तकमीली। ठीक है, तश्कीली और तकमीली जांच देखेंगे हम, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। अब तश्कीली जांच किसे कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि तलबा की तरक्की की मुसलसल निगरानी से ही ये होता, और ये खुले माहौल में तलबा को तरक्की करने और अपनी तरक्की पर नज़र डालने का मौका देता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का ताल्लुक़ किससे है कि बच्चों को जो है मुसलसल निगरानी तो रखते और खुले माहौल में तलबा को तरक्की करने और अपनी तरक्की पर नज़र डालने का भी मौका देते। फिर इसका मकसद क्या रहता है कि तलबा को मुसलसल फ़ीडबैक फराहम करते हुए आगे बढ़ने के लिए हमें तरगीब देना है। क्या करना है, तरगीब देना है हमको। कौन से असेसमेंट में, फॉर्मेटिव असेसमेंट में। कौन से असेसमेंट में, फॉर्मेटिव असेसमेंट में, यानी कि तश्कीली जाँच में।
فارمیٹیو اسیسمنٹ میں ہمیں چاہیے کہ بچوں کی مسلسل نگرانی بھی کرے اور بچوں کی ترقی پر نظر ڈالے اور ان کو مسلسل فیڈ بیک دے اور انہیں آگے بڑھنے کی ترغیب دے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے کہ طلبہ کی مشکلات کی جانچ اور ان کی اصلاح کرنا ہے۔ تشکیلی جانچ یعنی کہ فارمیٹیو اسیسمنٹ ایف اے کا کیا مقصد ہے کہ مشکلات کی طلبہ کی جو مشکلات ہے اس کی جانچ اور اس کی اصلاح کرنا چاہیے۔ پھر یہ نصاب اور یہ کیا ہوتا ہے کہ نصاب کے دوران ہی کیا جاتا ہے۔ یہ کب کیا جاتا ہے؟ نصاب کے دوران کیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے تکمیلی جانچ، یہ یاد رکھیے کہ تشکیلی جانچ نصاب کے دوران کی جاتی ہے، نصاب کے دوران کی جاتی ہے، یاد رکھیے، آپ کو بالکل پوچھ سکتا ہے یہ۔ تو تشکیلی جانچ ایف اے کے میں کی جاتی ہے، نصاب کے دوران ہی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے تکمیلی جانچ کو ہم دیکھیں گے، سمیٹیو اسیسمنٹ کو نصاب کے خاتمے پر یہ کیا جاتا ہے۔ نصاب کا خاتمہ یاد کریں، نصاب کا خاتمہ کب ہوتا؟ جب ہم کوئی یونٹ ٹیسٹ لینے والے رہتے یا فرسٹ ٹرم سیکنڈ ٹرم کا ایگزام لیتے، فائنل ایگزام سمجھیے، فائنل ایگزام لیتے تو ہم نصاب کمپلیٹ کر کے ہی لیتے نا، نصاب مکمل ہوتا، نصاب کا خاتمہ ہوتا، اس کے بعد جو جانچ ہوتی تو وہ جو ہے تکمیلی جانچ یعنی کہ سمیٹیو اسیسمنٹ کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ سمیٹیو اسیسمنٹ کہلاتی ہے۔ اب اس میں یہ ناپا جاتا ہے کہ طالب علم نے نصاب کتنا سیکھا، پھر اس کا مقصد کیا رہتا کہ طالب علم کی آموزش جو ہے مقررہ مدت کے بعد پیمائش کر کے انہیں نمرات یا گریڈ فراہم کرنا رہتا۔ یہ طالب علم کی کیا کرتی ہے؟ مسلسل افزائش اور نشو و نما کو ناپنے میں قاصر رہتی ہے۔ یاد رکھیے سمیٹیو اسیسمنٹ جو ہے مسلسل افزائش اور نشو و نما کو ناپنے میں بچوں کی قاصر ہوتی ہے اور یہ ایک مقررہ وقت میں طالب علم کی حصولیابی کو ناپتی ہے۔ مقررہ وقت میں طالب علم کی حصولیابی کو ناپنے والی جانچ کون سی ہے؟ سمیٹیو اسیسمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہ پرانے امتحان کے نظریے کی ہی ایک شکل ہے، یہ پرانے امتحان کے نظریے کی ایک شکل نہیں بلکہ یہ پرانا امتحان ہی سمجھ لیجیے آپ۔ یہ رٹنے کا فروغ دیتا ہے اور طلبہ میں ڈر کی کیفیت بھی پیدا کرتا ہے۔ بالکل یہ جو ہے رٹنے کی سمیٹیو اسیسمنٹ جو ہے رٹنے کا فروغ دیتا ہے بچوں کو اور ڈر بھی بچوں میں پیدا کرتا ہے۔ ہاں، اور اس کے اپوزٹ میں جو ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ میں ایسا بالکل نہیں ہے کچھ بھی، کیونکہ فارمیٹیو اسیسمنٹ نصاب کے دوران ہی ہوتا ہے، سمیٹیو اسیسمنٹ نصاب کے خاتمے پر ہوتا ہے۔ فارمیٹیو اسیسمنٹ میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں، سمیٹیو اسیسمنٹ میں بچے شامل نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سمیٹیو اسیسمنٹ میں صرف ایک متعینہ مدت میں لیا جاتا ہے اور فارمیٹیو اسیسمنٹ جو ہے مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے۔ دیکھیے ہم نے آپ کو گاہے بگاہے فردن جو ہے اس کے کیا بولیں گے اختلاف جو ہے، ان کے فرق جو ہے ان میں یہ بھی بتا دیا ہے۔ اب دیکھیے اندازہ خطرہ اور پیمائش کے آلے اور تکنیکیں کیا ہیں۔ دیکھیے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس آف اسیسمنٹ اینڈ ایوالویشن۔ مشاہدہ، ٹولز اینڈ ٹیکنیک دیکھ رہے ہیں ہم، تو پہلا کیا ہے؟ مشاہدہ، آبزرویشن۔ یہ تو بہت عام ہے، ہم مشاہدہ ہر چیز کا کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ فطری ماحول میں مشاہدے کے ذریعے بچوں کے بارے میں معلومات یکجا کرتی ہے۔ کیا یکجا کی جاتی ہے؟ کس چیز میں؟ مشاہدے میں۔ مشاہدہ دوران تدریس بھی ہو سکتا ہے اور منصوبہ بند طریقے سے بھی۔ مشاہدہ کیسا ہوتا ہے؟ منصوبہ بند طریقے سے بھی ہوتا ہے اور دوران تدریس بھی ہوتا ہے۔ اب دوسرا ہے تفویض یعنی کہ اسائنمنٹ۔ اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ مختلف موضوعات پر گھر کا کام اور جماعت کا کام کرایا جاتا، پھر طلبہ کو معلومات کی تحقیق، خیالات کی تخلیق اور اظہار کے مواقع ملتے ہیں اور علم کو عمل سے جوڑنے کے مواقع ملتے ہیں۔ ہم اسائنمنٹ دیتے ہیں بچوں کو، تو بچوں کو ہم اس میں یہ چیزوں سے بھی آگاہ کراتے کہ آپ کے ایکسپیرینسز بھی اس میں لکھیے اور جانیے، غور کیجیے اور اس میں بیان کیجیے۔ تو یہ چیزوں میں کیا ہوتا ہے کہ علم کو عمل سے جوڑنے کا بھی موقع ملتا بچوں کو، اور پھر طلبہ کو کیا ہوتا ہے کہ معلومات کی تحقیق، خیالات کی تخلیق اور اظہار کے مواقع بھی ملتے ہیں۔ کیا میں ملتے ہیں؟ تفویض میں یعنی کہ اسائنمنٹس میں۔ تیسرا ٹول ہے پروجیکٹ۔ عام طور پر پروجیکٹ کے ذریعے مختلف موضوعات پر اعداد و شمار جمع کرنے اور ان کا تجزیہ کرنے کا کام کرایا جاتا، پھر کیا ہوتا کہ اس میں عملی طور پر سیکھنے کے مواقع حاصل ہوتے، اور پروجیکٹ کا کام انفرادی اور اجتماعی طور پر بھی کرایا جا سکتا ہے۔ بالکل، پروجیکٹ ہم دیکھیے گروپ میں بھی سرو کرتے ہیں، یعنی کہ علیحدہ بھی کچھ پروجیکٹ بچوں کو بانٹ کر بھی دے سکتے ہیں ہم، اور کچھ جو ہے گروپنگ کر کے بھی بچوں کو بڑا اگر کچھ پروجیکٹ لانا ہے تو ہم دیتے۔ ہم ان تمام چیزوں سے واقف ہیں، بس ہمیں سرسری نظر ڈالنا ہے ان پر۔ پورٹ فولیو، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے ہمارے اس کا زمرے کا۔ پورٹ فولیو میں کیا ہے کہ یہ ایک متعینہ مدت میں طالب علم کے ذریعے کیے گئے کاموں کے مجموعے کو پورٹ فولیو کہتے ہیں۔ کس کو پورٹ فولیو کہتے ہیں؟
ایک متعینہ مدت میں جو طالب علم کام کرتا ہے تو اس کی جو رپورٹ رہتی ہے اس کو کہیں گے آپ پورٹ فولیو. اس کا جو مجموعہ رہے گا اس کو بولیں گے پورٹ فولیو. کس کے مجموعے کو؟ بچہ جو ایک متعینہ مدت میں جو کام کرتا اور اس کاموں کے مجموعے کو کہتے ہیں پورٹ فولیو. اب اس میں ہے طالب علم کے روزمرہ کے کام اور کام کے بہترین نمونے بھی ہو سکتے ہیں. اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ طالب علم کے روزمرہ کے کام اور کام کے بہترین نمونے ہو سکتے ہیں. پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ طالب علم جو ہے کسی مہارت یا علمی حلقے میں دلچسپی کی تصویر واضح ہو جاتی. ہم کو کیا ہوتا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بچوں کا پرفیکشن کس چیز میں ہے، یا بچوں کو جو ہے کون سے علمی حلقے میں زیادہ دلچسپی ہے، ان کا انٹرسٹ کون سی فیلڈ میں ہے یا کون سے سبجیکٹ میں ہے. اب دیکھیے چیک لسٹ. چیک لسٹ کیا ہے؟ اس کا بھی سوال زیادہ پوچھا جاتا ہے. چیک لسٹ میں ہے کسی خاص برتاؤ یا عمل کے بارے میں منظم طریقے سے کیا گیا اندراج چیک لسٹ کہلاتا ہے. چیک لسٹ کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی خاص برتاؤ یا خاص عمل جو ہے منظم یعنی کہ ایک بہتر نظام سے کیا گیا جو اندراج ہے وہ چیک لسٹ کہا جاتا ہے. اب اس کا خاص پہلو کیا ہے کہ اس کا خاص یہ جو ہے کسی خاص پہلو کی جانب متوجہ کرنے میں معاون ہوتی ہے. چیک لسٹ کیا کرتی ہے کہ کوئی خاص پہلو کی جانب توجہ مرکوز کراتی ہے اور اس کی مدد کرتی ہے توجہ مرکوز کرانے میں. اب اسے عمل میں لانا آسان ہے، وقت بھی کم لگتا ہے. اب خصوصی مقاصد کے بارے میں معلومات بھی حاصل ہوتی ہے. چھٹا دیکھیے ریٹنگ اسکیل. ریٹنگ اسکیل میں کیا دیا گیا ہے کہ طلبہ کے کام کی خوبی کو درج کرنے اور معیار کا تعین کرنے کے لیے ریٹنگ اسکیل کا استعمال کیا جا سکتا ہے. ریٹنگ اسکیل کا استعمال کیا کے لیے کیا جا سکتا؟ بچوں کی خوبی کو درج کرنے یا معیار کا تعین کرنے کے لیے. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ نشو و نما کے مختلف پہلوؤں کی پیمائش بھی کر سکتے ہیں ہم. پھر انفرادی اور اجتماعی دونوں کاموں کے لیے بھی اس سے استعمال میں ہم لا سکتے. اب دیکھیے ساتواں ہے مجموعی ریکارڈ یعنی کہ کمیولیٹیو ریکارڈ. کمیولیٹیو ریکارڈ یعنی کہ مجموعی ریکارڈ میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کی زندگی کے اہم واقعات جن کا مشاہدہ کر لیا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں وضاحتی معلومات پیش رہتی. اب ان میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کی سماجی جذباتی نشو و نما، پسند، دلچسپیوں اور تعلقات کے بارے میں نوٹ لکھی جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے مضبوط پہلوؤں اور کمزوریوں کی پہچان کی جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ متعینہ مدت میں بچے کی ترقی کا اندازہ لگایا جاتا ہے. کیا میں کمیولیٹیو ریکارڈ میں مجموعی ریکارڈ میں کیا کیا جاتا ہے کہ بچوں کو جو ہے بچوں کی زندگی کے اہم واقعات کا مشاہدہ کرتے، پھر اس کی وضاحت ایکسپلینیشن والی معلومات انفارمیشن اکٹھا کرتے، پھر اس کے لیے جو ہے بچوں کی سماجی جذباتی نشو و نما، دلچسپیوں کے بارے میں بھی نوٹ لکھتے ہیں اور اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ کمزوریوں اور خوبیوں کے بارے میں ہمیں بخوبی پتہ چل جاتا. اب دیکھیے چھٹا ہے زبان میں اندازہ قدر. ایوالویشن ان لینگویج. زبان کے تعلق سے اندازہ قدر جو ہے کے 3 مقاصد ہوتے ہیں. کون سے مقاصد ہوتے ہیں؟ زبان کی تفہیم کی پیمائش، مختلف سیاق و سباق میں زبان کے مناسب استعمال کی مہارتوں کی پیمائش ہوتی ہے. پھر زبان کے حسن کو سراہنے کی صلاحیت کی بھی پیمائش یہاں پر ہوتی ہے. یہ 3 اسپیکٹس کو ہم دیکھیں گے. یہ 3 اسپیکٹس کس میں آ رہے؟ یہ 3 جو نقطے ہیں وہ کون سے زمرے میں آ رہے؟ زبان میں اندازہ قدر میں، یعنی کہ ایوالویشن ان لینگویج میں. زبان کی تفہیم کی بھی پیمائش ہوتی ہے اس میں. پھر مختلف سیاق و سباق میں زبان کے مناسب استعمال کی پرفیکشن کی بھی پیمائش ہوتی ہے. پھر زبان کے حسن کو سراہنے کی جو صلاحیت رہتی ہے اس کی بھی پیمائش ہوتی ہے. اب دیکھیے مذکورہ مقاصد کی بنیاد پر جو اندازہ قدر کیا جاتا تو بچوں کو اس میں کیا ہوتا؟ دشواریاں اور مسائل پہچاننے میں مدد ملتی. پھر اس کی بنیاد پر تدریسی عمل میں مناسب رد و بدل ہم کرتے ہیں. اب اس طرح اندازہ قدر محض زبانی نشو و نما کی پیمائش کا کام ہی نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے کہ تدریسی طریقے کی پیمائش کا بھی معیار ہے. تدریسی طریقے کی پیمائش کا بھی کیا ہے؟ اس میں معیار ہے. اور اگر ہم ایسے کریں کہ اندازہ قدر کو وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ حقیقت صاف ظاہر ہوتی کہ سالانہ امتحانات کے ذریعے بچے کی زبان کی نشو و نما کی مکمل پیمائش نہیں کی جاتی. سالانہ امتحان کے ذریعے کیا ہوتا؟ بچے کی زبان کی نشو و نما کی مکمل پیمائش نہیں کی جا سکتی. پھر نصابی کتب پر مبنی علم زبان کی تفہیم کی وضاحت بھی نہیں کر سکتا. بالکل دیکھیے ہم آپ کو کہہ ہی رہے ہیں کہ بچوں کو جو ہے سمیٹیو اسسمنٹ میں بچوں کی شخصیت اجاگر نہیں ہوتی. نصابی کتب پر مبنی علم زبان کی تفہیم کی وضاحت بھی نہیں کر سکتا، یعنی کہ بچوں کو کتنا سمجھا. پھر اس لیے کیا ہوتا ہے کہ سالانہ امتحانات اور نصابی کتب سے آگے طلبہ کے اندازہ قدر کو
مسلسل اور جامع تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ہم کو بچوں کو جو ہے مسلسل اور جامع اندازہ قدر کرنا چاہیے، یعنی کہ پورا ہول اینڈ سول کرنا چاہیے. صرف ان کے سالانہ امتحانات پر ان کو ٹیگ اور لیبل نہیں لگانا چاہیے. سننے اور بولنے کی مہارت کا اندازہ قدر دیکھیں گے اب ہم. اس مہارت کی نشو و نما کی جانچ کے لیے کیا ہوتا ہے کہ معلم کا خود بھی ایک بہتر سامع ہونا لازمی شرط ہے. یعنی کہ معلم بھی جو ہے تھوڑا ایک بہتر سامع ہونا چاہیے، سننے والا ہونا چاہیے. وہ بچوں کی بات کو جو ہے غور سے اور صبر کے ساتھ سننے کا عادی اور ایک بہتر مشاہد بھی ہونا چاہیے. یعنی کہ وہ مشاہدہ بھی صحیح طریقے سے کرنے والا ہو. کون؟ معلم. ان مہارتوں کے اندازہ قدر کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جماعت میں کھلا اور بے خوف ماحول کا ہونا بھی لازمی رہتا، اور طلبہ بے خوف و خطر بلا جھجک گفتگو کے عمل کا حصہ بنتے. تو اس میں کیا ہوگا کہ بہت جو ہے اچھا ماحول، اچھا انوائرمنٹ ہم بچوں کو دے سکتے، اور ہم بھی ایک بہترین معلم ثابت ہو سکتے. طلبہ کے لیے مختلف قسم کی سننے اور بولنے کی انفرادی اور اجتماعی سرگرمیاں بھی منعقد کرائی جاتی، اور پھر معلم طلبہ کی بات کو کیا کرتے؟ غور سے سنتے. سننے اور بولنے کی جانچ کے کیا ہے؟ کچھ نقطے ہیں. کیا ہے؟ کچھ نقطے ہیں، تو وہ ہم دیکھیں گے. پہلا ہے زبان کا واضح ہونا چاہیے. زبان کا واضح، بالکل سننے اور بولنے کی جانچ کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ یہ نکات تو بہت ضروری ہے. زبان کا واضح ہونا ضروری ہے، بولنے میں خود اعتمادی ہونا چاہیے. ہم جو بھی بول رہے وہ ہم کانفیڈنٹلی بولیں. اور کانفیڈنس کب آئیں گا؟ جب ہم تفہیم ہوں گی ہماری، ہم کو سمجھ میں آئیں گا. تخیل، استدلال، جدت و اختراع، سیاق و سباق کے مطابق مناسب زبان کا استعمال، ان چیزوں سے کیا ہوں گا؟ ہم کو سننے اور بولنے میں مہارت حاصل ہوں گی. سننے اور بولنے کی جانچ میں بالکل دیکھیے، اگر زبان واضح ہوئی، بولنے میں خود اعتمادی رہی، تخیل کا ہمارا مزاج رہا، تخیل ہم کر سکتے، اس بارے میں استدلال کر سکتے، جدت و اختراع پیدا کر سکتے، ویریشنز لا سکتے، نیو ویریشنز لا سکتے، سیاق و سباق کے مطابق مناسب زبان کا استعمال کر سکتے، تو یہ جو ہے پرفیکشن میں آئیں گا. اب دیکھیے پڑھنے کی مہارت کا اندازہ قدر کیا ہے، یہ دیکھیں گے ہم. پڑھنے کی مہارت کی جانچ کے لیے ہم کو کس بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ بچے کا دھیان ہجے کر کے الفاظ پڑھنے پر موقوف ہے یا ان کے معنی سمجھنے پر. دیکھیے کچھ طلبہ کو پڑھنے میں دشواری ہوتی، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا، تو وہ بچے ہجے کر پڑھ رہے یا ان کے معنی سمجھنے پر زیادہ زور دے رہے. ہم کو یہ جانچ کرنا ضروری ہے. پھر کیا پڑھے گئے مواد کو وہ اپنے تجربات سے جوڑ سک رہے یا نہیں جوڑ سک رہے. تو پڑھنے کی جانچ کے لیے کون سے نقطے ہیں ہم دیکھیں گے. سمجھ کر پڑھنا، بالکل. پھر روانی سے پڑھنا، ہم سمجھ کر، ہم کو اگر ہجے کرنا آئیں گا، ہم اچھے سے پڑھ پائیں گے تو سمجھ کر پڑھیں گے. پھر سمجھ کر اگر پڑھیں گے تو ہم کو پڑھنا آ گیا تو ہم بالکل روانی سے یعنی کہ فلوئنٹلی پڑھیں گے. پھر مختلف مواد کو پڑھنے کی آمادگی ہونا چاہیے ہم کو. سیاق و سباق سے معنی کا اندازہ لگانا بھی ہم کو آتا ہے. تو یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں پڑھنے کی مہارت میں ملے گی، اور ہم جب اس کا اندازہ قدر کریں گے تو ہم کو ان نکات کو یہ نکات کو جو ہے کیا کرنا چاہیے، مطلب نظر میں رکھنا چاہیے کہ سمجھ کر پڑھنا. پھر مختلف مواد کو پڑھنے کی آمادگی ہے یا نہیں، معنی کا اندازہ لگا سکتے ہیں یا نہیں. اب دیکھیے لکھنے کی مہارت کا اندازہ قدر. لکھنے کی مہارت کے تعلق سے کیا ہوتا ہے کہ طلبہ کو یہ سمجھ ہونی ضروری ہے کہ لکھنا کسے کہتے ہیں. پھر ان خیالات کا اظہار ہم بول کر سکتے ہیں، پھر ان کو تحریری علامات کے ذریعے ظاہر کرنا ہی لکھنا ہے، یہ سمجھ جاتا ہے. پھر طلبہ کو بولنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آزادانہ طور پر لکھنے کے مواقع بھی فراہم ہم کر سکتے. پھر طلبہ کو ہم مواقع فراہم کریں گے تو طلبہ سے تحریر کی فائلیں بھی اور ریکارڈ کے مقاصد بھی ہم بنوا سکتے، اور وہ لکھنے کے ابتدائی دور میں ہجے اور قواعد کی غلطیاں اہم نہیں ہوتی، بلکہ بچے کی سوچ اور فکر کو بچے کے ذریعے تحریری شکل میں پیش کرنے کی کوشش زیادہ اہم ہوتی ہے. تو دیکھیے سمجھے آپ کی لکھنے کی مہارت میں کیا ہے کہ بچوں کو جو ہے تحریری علامت کے ذریعے ظاہر کرنا ہی لکھنا ہے، یہ بھی سمجھانا چاہیے. اور لکھنا کسے کہتے ہیں یہ سمجھ آنا چاہیے، اور بچے آزادانہ طور پر لکھنے کے لیے ہم انہیں مواقع فراہم کرنا چاہیے. پھر بچوں کی جو تحریر کی فائلیں ہیں ہم بھی اسے ریکارڈ کے مقصد سے بنوائیں. پھر ابتدا میں بچوں کو جو قواعد کی غلطیاں ہوتے ہیں، ہجے کی غلطیاں ہوتے ہیں، تو بچوں کو ہم اسے تحریری شکل میں پیش کرنے کی کوشش زیادہ اہم نہیں ہے. اب دیکھیے تحریر کی جانچ کے کچھ نکات جو ہیں ہم دیکھیں گے. زبان کی وضاحت اور روانی، جدت و اختراع، تخیل، جذبات و خیالات کی وضاحت، مقصد کے مطابق لکھنا، مطالعے سے حاصل معلومات کو شامل کر پانا. دیکھیے ہم نے اوپر کیا دیکھے تھے، ہم نے یہ دیکھے تھے کہ پڑھنے کی مہارت میں جو ہے سمجھ کر پڑھنا ہے، روانی سے پڑھنا ہے. ویسے ہی جو ہے تحریر کی اس میں زبان کی وضاحت اور روانی، جدت و اختراع. اب ان چیزوں میں کامن چیز کیا ہے
کہ ہم کو جدت و اختراع یعنی کہ ویریشنز ہم کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے، اور تخیل بھی یعنی کہ بچوں کو ہم یہ بتائیں کہ آپ کو یہ آتا ہے، آپ سوچو کہ اس چیزوں کو بچوں کو ہم کو ماحول سے انٹریکٹ کرنا ہے کہ آپ یہ آس پاس میں بھی دیکھتے ہیں اور روز بھی سنتے. اب دیکھیے تحریر کی جانچ کے کچھ نکات تو ہم نے دیکھ لیے. اب دیکھیں گے بولنے اور لکھنے کے علاوہ طلبہ چہرے کے اشاروں، آواز کے نشیب و فراز اور جسمانی عضووں کے استعمال اور کرداروں رولز کے ذریعے بھی زبانی اظہار کرتے ہیں. اب دیکھیے زبان کی وضاحت اور روانی یہ تو دیکھ لی ہم نے. بولنے اور لکھنے کے علاوہ طلبہ چہروں کے اشاروں، آوازوں کے نشیب و فراز، جسمانی عضووں کے استعمال اور کرداروں کے ذریعے بھی کیا کرتے؟ زبانی اظہار کرتے. اب زبانی اظہار ہوتا تو اندازے قدر کے دوران کیا ضروری ہے؟ اندازہ قدر کے دوران کیا ضروری ہے کہ بچے کی ترقی کا دیگر بچوں سے موازنہ کرنے کے بجائے ہم جو ہے اس کی ترقی کا مسلسل جائزہ لیں اور اس کا ریکارڈ تیار کریں. پھر ترقی پر ہم انہیں نوٹ لکھیں. پھر انفرادی طور پر اور اجتماعی سرگرمیوں میں بچے کی کیا ہے اشتراکیت کا مشاہدہ کرنا چاہیے ہم کو. پھر اسے درج کرنا چاہیے. زبان صرف زبان دانی کے لیے ہی ضروری نہیں ہے بلکہ کیا ہے کہ دیگر مضامین میں بھی کی تعلیم کی بھی بنیاد ہے یہ. اور پھر اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ طلبہ کی خامیوں کی نشاندہی، ان کی خامیوں کی اصلاح کرنا نہایت ضروری رہتا. دیکھیے ہم خامیوں کی نشاندہی اور ان کی خامیوں کی اصلاح کرنا ہمارا سب سے پہلا مطلب فرض رہنا چاہیے، ہم ان کی اصلاح کریں. اب دیکھیے سوالات اور مدوں کی تقسیم کیسی ہونا چاہیے؟ موضوعی سوالات اور معروضی سوالات. معروضی سوالات تو ہم بہت بار دیکھ چکے. موضوعی سوالات میں کون سے ہیں؟ طویل جواب والے، مختصر جواب والے، نہایت مختصر جواب والے یعنی کہ لانگ آنسر کویسچنز، شارٹ آنسر کویسچنز، ویری شارٹ آنسر کویسچنز. یہ کون سے ہیں؟ موضوعی سوالات میں ہوں گے، ٹائپس آف آئٹمز میں، موضوعی سوالات میں. ٹھیک ہے. اب معروضی سوالات میں کیا رہیں گے؟ صحیح یا غلط کا انتخاب ہوگا، ٹرو اور فالس، کثیر متبادل MCQs، ملان یعنی کہ میچنگ، جوڑیاں لگانا اسے ملان کہیں گے، میچنگ، خالی جگہ پر کرنا، فل ان دا بلینکس. یہ سب کیا ہے؟ اندازہ قدر میں شامل ہے. تو دیکھیے ہماری ویڈیو یہیں ختم ہوتی ہے. اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں کویسچن اینڈ آنسر سیشن کریں گے انشاءاللہ. وہ بھی 2 ویڈیوز میں منقسم رہیں گا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوں گی. پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب کرے بغیر نہ جائیں. اور جزاک اللہ فار واچنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.